अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम नाज़रीन कराम, आप सबको खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, और मैं हूँ आपकी मेज़बान अरशीन खालिद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम हर बार हर प्रोग्राम में किसी नए मेहमानों को पूरे पाकिस्तान से मदऊ करते हैं, आप सबके लिए, आपकी इस्लाह के लिए। और हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं DMH न्यूज़ के, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया कि हम हर हफ़्ते जुमेरात को शाम 4 बजे आपकी इस्लाह के लिए कोई एक मौजू चुनें और उस पर गुफ्तगू करें और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करें। नाज़रीन, ये महीना शबान का है, बहुत ही बरकतों, फ़जीलतों और बख्शिश वाला महीना है। इसके बारे में हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि शबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह ताला का महीना है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में बहुत एहतमाम फरमाते, रोज़ा रखते ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इस महीने में हमारे नामा अमाल अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किए जाते हैं। तो अम्मा आयशा ने एक दिन फ़रमाया, या रसूल अल्लाह, मैंने देखा है कि आप इस महीने में ज़्यादा रोज़े रखते हैं बनिस्बत बाकी महीनों के। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये महीना मेरा पसंदीदा महीना है, क्योंकि ये रजब और रमज़ान के दरमियान में आता है। इसी तरह हज़रत उसामा बिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैंने देखा है कि आप इस महीने में ज़्यादा रोज़े रखते हैं, तो इसकी वजह क्या है? तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ उसामा, मेरी उम्मत और ये लोग इस बात से गाफिल हैं कि इस महीने में हमारे नामा अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं, तो इसलिए मेरे लिए ये महबूब की बात है, मेरे नामा अमाल जब अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाएँ तो मैं रोज़े की हालत में हूँ। इसलिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखते और बाकियों को भी यही तनकीद करते। और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो हमारे सहाबा कराम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान के मुताबिक जैसे ही शबान का चाँद नज़र आता तो ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत कुरान करते, सदका देते और अपने माल में से ज़कात देते, ताकि गरीब लोग रमज़ान की तैयारी कर सकें। रमज़ान के बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते थे, क्योंकि ये अल्लाह का महीना है। और हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबान के आखिरी दिन इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगो, तुम्हारे लिए वो महीना आ रहा है जो तमाम महीनों से बेहतर है, जिसके लिए हम 11 माह इंतज़ार करते हैं, और इसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। बेशक रमज़ान सब्र का महीना है और सब्र का सवाब जन्नत है। रमज़ान मसावात का महीना है और इसमें मोमिनीन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। आज हम इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे, रमज़ान, इस्तक़बाल रमज़ान। क्योंकि जब भी कोई मेहमान आता है तो हम तैयारी करते हैं, चाहे हम शादी पे जाएं या किसी के घर मेहमान जाएं या हमारे घर कोई मेहमान आए, तो हम तैयारी करते हैं। और अगर कोई काम तैयारी के बगैर किया जाए तो वो उस तरह से अज़म्पशन में नहीं आ सकता। तो इसलिए हम इस्तक़बाल करते हैं रमज़ान का, ताकि हम इसे बहुत बाखूबी निभा सकें, अल्लाह को राज़ी कर सकें। तो इस्तक़बाल रमज़ान पे आज हम गुफ्तगू करेंगे। मेहमान है हमारा 1 महीने का, जिसका हम 11 माह इंतज़ार करते हैं। आज हमारे पास एक वतन अज़ीज़ के अज़ीम मज़हबी स्कॉलर, एक तिलावत कुरान और एक सना ख्वां मौजूद हैं हमारे प्रोग्राम में। इन्हें खुशामदीद कहते हैं। आपका तारुफ़ करवाती चलूँ अपने मेहमान गिरामी से। आज हमारे पास एक अज़ीम मज़हबी स्कॉलर, जिनका नाम है इलामा मौलाना वक़ास अहमद कादरी साहिब। इन्हें खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इन्हीं के साथ एक मेहमान हमारे पास मौजूद हैं, जिनका नाम है कारी मुमताज़ अहमद कादरी। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप? इन्हीं के साथ एक सना ख्वां, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक हमारे पास मौजूद हैं, जिनका नाम है हाफिज़ अली असगर। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं तिलावत कुरान से, और गुजारिश है मुमताज़ साहब से कि तिलावत कुरान से हमारे प्रोग्राम का आगाज़ कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب. اب اللہ کے ذکر کے بعد میرے آقا کا ذکر تو لازمی ہے، تو ایک کلام کے التماس ہے علی اصغر سے. جی علی اصغر. صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. بٹتی ہیں کونین میں، بٹتی ہیں کونین میں قدرت رسول اللہ کی، بٹتی ہیں کونین میں نعمت رسول اللہ کی. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک. اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً کہہ دو بند، ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً کہہ دو بند. حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین چلتے ہیں اب اپنے علامہ صاحب کی جانب اور ان سے سوالات کا سلسلہ جاری کرتے ہیں. علامہ صاحب، آپ سے ہمارا سوال ہے کہ جیسا چند دن بعد انشاءاللہ رمضان کی آمد ہے، تو ہمیں رمضان کا استقبال کس طرح کرنا چاہیے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترمہ نے سوال کیا کہ رمضان شریف کی آمد ہے اور ہمیں رمضان شریف کا استقبال کیسے کرنا چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خوب طریقہ ارشاد فرمایا، اور یہ شعبان لفظ شب سے مشتق ہے جس کا معنی ہوتا ہے اجتماع، اکٹھے ہونا. اور بعض نے فرمایا کہ صحابہ کرام شعبان المعظم میں غاروں میں چلے جاتے
اور رمضان شریف کی تیاری کرتے اور اس مہینے میں ذکر و ذکار اور ذکر اللہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرتے تھے. ان کا یہ طریق ہوا کرتا تھا. اور استقبال کے حوالے سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہیں. صحابہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اتنے روزے رکھتے تھے, مسلسل روزہ رکھتے تھے. جب روزہ رکھتے تو ہم خیال کرتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اب اس روزے کو کبھی افطار نہیں فرمائیں گے. اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم افطار کر چکے ہوتے تو بعد میں ہم گمان کرتے تھے, کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ایسی ہو جاتی تھی کہ بالکل نرم و نازک اور اب نڈھال ہوتے تھے, تو ہم یہ گمان کرتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اب کبھی روزہ نہیں رکھیں گے. اور اس مہینے کے استقبال کے لیے اللہ رب الجلال نے ایک اس مہینے میں ماہ شعبان میں شب قدر کو رکھا, جو ایسی رات ہے کہ اللہ رب العزت ہر انسان کے جو کرنے والے ہیں, جو کریں گے نیک اعمال اور برے اعمال سب لکھ لیے جاتے ہیں. ہر بچہ جو پیدا ہوگا اس کا بھی لکھا جاتا ہے, جو مرے گا اس کا بھی لکھا جاتا ہے. تو اللہ رب ذوالجلال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو شب برات یا شب قدر کی رات کو عبادت کرو اور صبح روزہ رکھو. اور شب قدر کی رات کو عبادت کرنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسی رات ہے کہ اللہ رب ذوالجلال جب لکھ رہے ہوتے ہیں فرشتے اصالِ ثواب لکھ رہے ہوتے ہیں اور نیک اعمال اور برے اعمال لکھ رہے ہوتے ہیں, تو اللہ رب الجلال فرماتا ہے کہ اے فرشتوں اس بندے کے جو تم گناہ لکھ رہے ہو بھلا دیکھو تو اسے یہ بندہ کیا کر رہا ہے. تو فرشتے زمین پر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بندہ ذکر و ذکار کر رہا ہے, سجود اور رکوع کر رہا ہے. تو جا کے کرتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا اللہ تیرا بندہ ذکر کر رہا ہے, تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیج رہا ہے. تو اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, کل قیامت کے دن یہی میرا بندہ ان کے اعمال کا سہارا لے کر میں اس جنت میں داخل کروں گا. سبحان اللہ. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کا یہ طریق رہا ہے کہ جب یہ رمضان شریف آنے والا ہوتا تو اس سے 10 دن پہلے 15 دن پہلے ماہ شعبان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی درس و تدریس کے مطابق تمام صحابہ اپنی زکوٰۃ نکالتے, غریبوں کو دیتے, یتیموں کو دیتے. اور اس وقت جو بھی حاکم ہوا کرتا تھا وہ سب قیدیوں کو جمع کرتا اور جس کے اوپر حد شرع لگتی اس پہ حد شرع لگاتا, اور جو قیدی رہا کرنے ہوتے ان کو رہا کر دیا جاتا. اس لیے کہ رمضان شریف اللہ رب الجلال کا مظہر مہینہ ہے. یہ مہینے میں داخل ہوں اور مسکینوں کو زکوٰۃ اس لیے دی جاتی تھی کہ وہ خوب تیاری کریں اور خوب روزے رکھیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ یہ رمضان شریف ایسا مہینہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے اس مہینے میں قرآن کو نازل فرمایا, اور اس مہینے کو خصوصی نسبت قرآن شریف کی ہے. اور قرآن شریف کو نازل فرما کے فرمایا کہ جو بھی شخص اس مہینے کو پائے اور وہ اس کے روزے رکھے, گویا جس نے رمضان شریف کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ بدبخت انسان ہے. ہمیں چاہیے کہ ہمیں شعبان کے اس مہینے میں ہی رمضان شریف کا ادب و احترام اور خوب استقبال کرنا چاہیے, اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ رمضان شریف کی کیا ادب ہیں, رمضان شریف کو کیسے ہم نے لے کے چلنا ہے. ایک ایک لمحہ اللہ رب ذوالجلال کی رحمت اور اللہ رب ذوالجلال کی رہنمائی اور اللہ رب ذوالجلال کا کرم نازل ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ رمضان شریف کا خوب ہمیں عمل کرنا چاہیے, اور اس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طرز زندگی دیا ہے رمضان شریف کو پانے کا, اس میں روزہ رکھنے کا, ذکر و ذکار کرنے کا, قرآن ہماری رہنمائی کے لیے بہتر نمونہ ہے. تو ہم قرآن پڑھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. بے شک رمضان کے مہینے میں روزے ہم پہ فرض کیے گئے ہیں, اور رات میں قیام سنت ہے, اور اس میں ایک نیکی کا ثواب 70 نیکیوں کے برابر ہے. اور اس میں اگر ہم نے ایک نیکی کی تو ایسے ہے جیسے باقی مہینوں میں ایک فرض ادا کیا, اور اس مہینے میں کوئی ایک فرض ادا کیا تو ایسے ہے جیسے باقی مہینوں میں 70 فرض ادا کیے. ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے چھوٹی سی بریک کا, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا.
خیر مقدم ناظرین، ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں پروگرام سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ ہمارے پاس معزز مہمان موجود ہیں جن سے ہم آپ کی اصلاح اور استقبال رمضان کی سوالات کر رہے ہیں اور جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے علامہ صاحب کی طرف اور ان سے ہی جانتے ہیں کہ رمضان کے بارے میں اور اس کے استقبال کے بارے میں ہم کس طرح سے تیاری کر سکتے ہیں، اور اسی موضوع کو آگے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی وقار صاحب، آپ رمضان کی فضیلت پر چند منٹ کی گفتگو فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان شریف اللہ رب ذوالجلال نے اس مہینے کو تمام مہینوں کا سردار قرار دیا گیا ہے، اور اس مہینے کو خصوصاً نسبت قرآن مجید سے ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے اس مہینے میں قرآن کو نازل فرمایا، اور اس مہینے میں اللہ رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور روزہ دار کے لیے جو اس مہینے کو پائے اور وہ روزہ دار روزہ رکھے تو اللہ رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کے لیے سمندروں دریا کی مچھلیاں اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے، دعا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کے فرشتے جو ہیں یہ بھی اس کی دعا کے لیے دعا کے اوپر آمین کہتے ہیں۔ اور رمضان شریف کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے اس مہینے کو ایسی خصوصیت سے نوازا کہ جب اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے صبح سے لے کے شام تک، اور یہ بھوک پیاس کی وجہ سے اس کے منہ میں جو بو پیدا ہوتی ہے، اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے مجھے وہ مشک اور کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ افضل خوشبو ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے اس کے چہرے کا بوسہ لیتے ہیں روزہ دار کا۔ آپ دیکھا جائے کہ روزہ ہم رکھیں گے رمضان شریف میں تو اس کا اجر کیا ملے گا، ثواب کیا ملے گا۔ خالق علم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو روزہ دار روزہ رکھے اور پھر شام تک، کیونکہ یہ باطنی عبادت ہے اور اللہ رب ذوالجلال کو سب سے محبوب عبادت باطنی عبادت ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ ایک مزدور مزدوری کرتا ہے، سارا دن وہ مزدوری کرتا رہتا ہے، شام کو جب اس کا وقت آتا ہے اجرت کا، اسے اجرت دی جاتی ہے، بخشش دی جاتی ہے، اس سے تعاون کیا جاتا ہے، تو اس وقت اس کا ایک حدیث پاک میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مزدور کی مزدوری ختم ہونے سے پہلے، اس کی پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دینی چاہیے۔ تو اللہ رب ذوالجلال بڑا ہی غیرت مند ہے، خالق کائنات فرماتا ہے کہ جب روزہ دار روزہ مکمل کرتا ہے، اگر مزدور کو مزدوری دی جاتی ہے، اجرت دی جاتی ہے، تو روزہ دار کی اجرت میں خود ہوں، اس کا اجر میں خود ہوں، جس کو اللہ مل جائے، جس کو خالق کائنات مل جائے، زمین و آسمان کے بنانے والا مل جائے، اب اس کو اور کس چیز کی حاجت رہ جائے گی۔ تو رمضان شریف کے مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان شریف ایسا مہینہ ہے کہ جس کی ایک ایک گھڑی، ایک لمحہ اللہ رب ذوالجلال رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ رمضان شریف کو خشوع خضوع اور عبادات میں اس مہینے کو لے کے چلیں اور عبادات کریں، اور اللہ رب ذوالجلال کا قرب پائیں اس مہینے۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک۔ ناظرین، پروگرام کا وقت اختتام کو ہے، تو ایک آخری کلام سنتے ہیں علی اصغر سے اور پھر اجازت ہے آپ سے۔ تو گزارش ہے علی اصغر کے خوبصورت سا کلام حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، واجاون میرے ویرے ہو منگدا دعا بیٹھا، جاون میرے ویرے ہو منگدا دعا بیٹھا، نہ لنگنا اس رستے میں تائیں گھر نوں
سجا بیٹھا او آجا ون میرے ویڑے ہو منگدا دعا بیٹھا او آجا ون میرے ویڑے ہو منگدا دعا بیٹھا نہ لنگنا اس رستے میں تائیں گھر نو سجا بیٹھا نہ لنگنا اس رستے میں تائیں گھر نو سجا بیٹھا جدوں سن دور او میں تھو مینوں سی خوف مرنے دا جدوں سن دور او میں تھو مینوں سی خوف مرنے دا او کو لاگے جدوں میرے میں خود لبدا کلا بیٹھا کو لاگے جدوں میرے میں خود لبدا کلا بیٹھا میں خود ڈالے نے سب رستے کسے تے پیار نہیں آیا میں خود ڈالے نے سب رستے کسے تے پیار نہیں آیا تیرے تو نظر نہیں ہٹ دی تینوں جدا بنا بیٹھا تیرے تو نظر نہیں ہٹ دی تینوں جدا بنا بیٹھا آجا ون میرے ویڑے ہو منگدا دعا بیٹھا اے نانا ویکھ لو آکے نواسے دی سخاوت نو اے نانا ویکھ لو آکے نواسے دی سخاوت نو تسی اصغر دا پوچھ دیو میں اصغر بھی لٹا بیٹھا تسی اصغر دا پوچھ دیو میں اکبر بھی لٹا بیٹھا آجا ون میرے ویڑے ہو منگدا دعا بیٹھا ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے اس کلام کو پڑھا. بہت شکریہ آپ کا.
ناظرین، جیسا کہ رمضان کے مہینے کی آمد ہے تو میرے آقا کا فرمان ہے کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے تو وہ خواہش کریں کہ پورا سال ہی رمضان ہو۔ ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں زکوٰۃ بانٹیں، جو صابِ ساتھ لوگ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ غریب لوگوں کی مدد کریں تاکہ وہ رمضان کے روزے بہت ہی خوبصورت انداز میں رکھ سکیں، انہیں کسی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ جس نے روزے دار کا روزہ کھلوایا اس پہ جنت واجب ہے۔ تو لوگوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اگر ہم اس لائق نہیں یا ہمارے پاس اتنی استطاعت نہیں کہ ہم لوگوں کا روزہ کھلوا سکیں تو ہم کیا کریں، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم نے کسی کا روزہ ایک گھونٹ دودھ اور ایک کھجور سے یا ایک گھونٹ پانی اور ایک کھجور سے کھلوایا تب بھی تم پر جنت واجب ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو زکوٰۃ ادا کریں۔ صحابہ کرام بھی یہی کرتے تھے کہ شعبان کا مہینہ جیسے شروع ہوتا تھا تو اپنے مال کی زکوٰۃ غریبوں میں بانٹنا شروع کر دیتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ رمضان اچھے طریقے سے گزارا جا سکے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام۔ انشاءاللہ ہم استقبال رمضان میں مزید پروگرام بھی کریں گے، اور میں شکر گزار ہوں اپنے مہمان گرامی کی جو اس پروگرام میں تشریف لائے اور اتنی رونق لگائی، اور علامہ وقار صاحب نے ہمیں بہت خوبصورت انداز میں استقبال رمضان کے بارے میں بتایا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے مہمانوں، نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔